अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी लेकिन फिर भी आपकी दुआ कबूल नहीं होती नज़र आ रही? अगर हाँ, तो आज की ये बात आखिरी तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दुआ ठुकराई नहीं गई हो, बल्कि अल्लाह आपके लिए उससे भी बेहतर फ़ैसला कर रहा हो। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी के ऐसे दौर से गुज़रता है जब उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। वह रात के अंधेरे में अपने रब के सामने हाथ उठाता है, आंखों में आंसू निकलते हैं, दिल में एक ही बात होती है, या अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह मेरे लिए रास्ते खोल दे। दिन गुजरते हैं, फिर महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान को अपनी दुआ का जवाब नज़र नहीं आता, और धीरे धीरे उसके दिल में एक सवाल आने लगता है, क्या अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा है? अगर कभी आपके दिल में भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले इस बात को अपने दिल में बैठा लीजिए, अल्लाह आपकी दुआ सुनता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछे तो बेशक मैं करीब हूँ, पुकारने वाले के पुकार का जवाब देता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। यह सूरह अल बकरा की आयत में है। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सिर्फ नेक और बेगुनाह लोग ही मुझे पुकारे, बल्कि कहा कि जब वह मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। तो फिर सवाल यह है कि कभी हमारी मांगी हुई चीज़ें हमें क्यों नहीं मिलती? कभी दुआ में देरी क्यों होती है? कभी हम जिस चीज़ के लिए सालों तक रोते हैं वह हमें क्यों नहीं मिलती? और ऐसी हालात में एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुआ का जवाब हमेशा उसी रूप में नहीं आता जिस रूप में हम चाहते हैं। हम अक्सर अल्लाह से एक चीज़ मांगते हैं और सोचते हैं कि अगर मुझे वह चीज़ मिल गई तो तभी मेरी दुआ कबूल हुई। लेकिन अल्लाह हमसे ज़्यादा जानता है। हम आज को देखते हैं, अल्लाह हमारा कल भी जानता है। हम सिर्फ एक चीज़ को देखते हैं जिसे हम चाहते हैं, लेकिन अल्लाह उसके नतीजे को भी जानता है। हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हो वह चीज़ आगे चलकर आपके लिए नुकसान बन जाए। हो सकता है जिस इंसान को आप पाने के लिए दुआ कर रहे हैं वह इंसान आपके सुकून को छीन ले। हो सकता है जिस काम के लिए आप दरवाजे खटखटा रहे हैं उसके पीछे आपके लिए कोई ऐसी परेशानियां हो जिसे आप आज नहीं देख पा रहे हों, और इसीलिए कभी कभी अल्लाह का नहीं भी रहमत होता है। कभी अल्लाह हमारी मांगी हुई चीज़ें नहीं देते, लेकिन हमें उससे बेहतर चीज़ें दे देते हैं। कभी वह हमारे परेशानी को तुरंत ख़त्म नहीं करता, लेकिन उस परेशानी को सहने की ताकत दे देता है। कभी वह हमारे रास्ते को तुरंत आसान नहीं करता, लेकिन हमारे दिल को मजबूत कर देता है। और कभी कभी इंसान जिस जवाब को बाहर तलाश कर रहा होता है, अल्लाह उसके दिल के अंदर सुकून उतार देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के बारे में हमें बहुत खूबसूरत बातें सिखाई है। बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वह जल्दबाजी न करे और यह न कहने लगे कि मैंने दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं होती कि दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि हम जल्दबाजी में उम्मीद छोड़ देते हैं। हम कहते हैं, मैंने तो बहुत दुआ कर ली, अब कुछ नहीं होगा, मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। लेकिन एक मोमिन को यहीं रुकना नहीं चाहिए। आपको दुआ करते रहना है, उम्मीद बनाए रखनी है और अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखना है, क्योंकि आप जिस अल्लाह को पुकार रहे हैं वह आपकी आवाज़ सुन रहा है, आपके आंसू देख रहा है, आपके दिल का दर्द जानता है, और वह यह भी जानता है कि आपको कब और क्या देना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ दुआ करते रहें। हमें अपने अमल को भी देखना होगा। हमारे खाने का स्रोत क्या है, हमारी कमाई कैसी है, हम लोगों के साथ कैसे अखलाक से रहते हैं, क्या हम नमाज की पाबंदी करते हैं,
کیا ہم کسی کا حق دبا رہے ہیں؟ کیا ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں؟ کیا ہم گناہ پر جمے ہوئے ہیں اور پھر دعا کے ذریعے اپنی ہر ضرورت پوری ہونے کی امید کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا رب، یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے اور اس کا پالن پوشن حرام سے ہوا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر ایسے ویکتی کی دعا قبول کیسے ہوگی۔ اس سے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر دعا میں برکت چاہتے ہو تو صرف ہاتھ اٹھانا کافی نہیں، ہم اپنی زندگی کو بھی اللہ کی پسند کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر کہیں گناہ ہے تو توبہ کرے، اگر کسی کا حق مار رہے ہیں تو اسے واپس کرے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگے، اگر کمائی میں حرام شامل ہے تو اسے بچنے کی کوشش کرے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے سچا رشتہ بنائیں۔ لیکن یاد رکھنا، ہر دیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے۔ کبھی کبھی دیر اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ آپ کے لیے بہتر وقت چنتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ میں ہے۔ یہ آیت صرف کسی ایک پرستھتی کے بارے میں پڑھ کر ختم کر دینے والی بات نہیں ہے، اس میں ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے۔ کئی بار ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہی چیز چاہیے، لیکن اللہ جانتا ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ دروازہ کھول دے، اور اللہ جانتا ہے اس دروازے کے پیچھے تمہارے لیے نقصان ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ انسان دے دے، اور ہم جانتے ہیں یہ انسان تمہارے ایمان اور سکون کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے دعا کرتے وقت صرف اپنی ضرورت مت مانگیے، اللہ سے یہ بھی کہیے یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما۔ یہ سوچ انسان کے دل کو بدل دیتی ہے، کیونکہ دعا صرف مانگی نہیں جاتی بلکہ اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے، اور یہی ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے۔ توکل کا مطلب ہے آپ پوری کوشش کریں، حلال راستہ اپنائیں، دعا کریں، پھر پرینام اللہ کے حوالے کر دیں۔ اگر نوکری چاہتے ہیں تو دعا بھی کریں، محنت بھی کریں۔ اگر شادی چاہیے تو دعا بھی کریں، صحیح طریقے سے رشتے کی تلاش کریں۔ اگر بیماری یا پریشانی ہے تو دعا بھی کریں اور جائز علاج بھی کرائیں۔ اگر قرض ہے تو دعا بھی کریں اور اس کے چکانے کی یوجنا بھی بنائیں، یعنی دعا کے ساتھ کوشش اور کوشش کے ساتھ اللہ پر بھروسہ۔ اب ایک بات بہت ضروری ہے، جب آپ کی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تو دعا کرنا بند مت کیجیے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان نراش ہو جائے، وہ اس کے دل میں ڈالے تمہاری دعا نہیں سنی جا رہی ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اللہ تمہیں بھول گیا ہے۔ لیکن یہ سوچ اپنے دل میں مت آنے دیجیے، آپ کا رب آپ کو بھولتا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کبھی آپ کی دعا کا جواب کسی ایسی پریشانی کو دور کر کے آتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، لیکن شاید اسی دن آپ کے اوپر آنے والی ایک بہت بڑی مصیبت ٹل گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کبھی دعا کا جواب آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے، اور جب انسان وہاں پہنچے گا تو وہ چاہے گا کہ کاش میری دنیا کی اور دعا بھی وہاں کے لیے بچا لی جاتی۔ اسی لیے اپنی دعا کو صرف دنیا کی نظر سے مت دیکھیے، آپ کا رب آپ کی دعا کو بیکار نہیں کرتا۔ اب سوچئے، اگر آپ کی دعا میں دیری ہو رہی تو آپ کیا کریں گے؟ بے امید ہو جائیں گے، یا دعا چھوڑ دیں گے، یا اور زیادہ اپنے رب کے قریب جائیں گے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔
کیونکہ جب سب کچھ آپ کے دل کے مطابق ہو رہا تو تب اللہ پر بھروسہ کرنا آسان لگتا ہے، لیکن جب آپ رو رہے ہوں، جب راستے بند ہو، جب کوئی آپ کی بات سمجھنے والا نہ ہو، اور پھر بھی آپ کہیں میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو یہ بھروسہ آپ کے ایمان کی خوبصورت نشانی بن سکتا ہے۔ رات میں جب سب سو جائے تو اپنے رب سے بات کیجیے، اپنے شبدوں میں بات کیجیے، اپنے آنسوؤں کے ساتھ بات کیجیے، لیکن دعا میں ادب رکھیے، اللہ کی عہد کیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر اپنی ضرورت مانگیے اور بار بار مانگیے۔ اگر آج تک آپ کی دعا پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کو دعا چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ سمے ہو جب آپ کو اپنے رب سے پہلے سے بھی زیادہ جڑ جانا چاہیے۔ اور جب دعا کرے تو صرف یہ مت کہیے یا اللہ میری دعا قبول کر، بلکہ کہیے یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہو وہی فیصلہ فرما۔ اگر میری مانگی ہوئی چیزیں میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بہتر ہو تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر وہ میرے لیے نقصان دہ ہو تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے اور مجھے اسے بہتر عطا فرما۔ یہ دعا انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے، کیونکہ اب انسان اپنے فیصلے کو اللہ کے فیصلے کے حوالے کر رہا ہے۔ اور آخری میں ایک بات اپنے دل میں ہمیشہ رکھیے، دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز نہ ملے جو آپ نے مانگی تھی، ہو سکتا ہے جواب دیری سے آئے، ہو سکتا ہے جواب کسی اور روپ میں آئے، لیکن اپنے رب سے امید مت چھوڑیے۔ اگر آپ آج کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کی شادی کے لیے دعا ہے، رزق کے لیے دعا ہے، اولاد کے لیے دعا ہے، کسی بیماری سے شفا کے لیے دعا ہے، قرض سے نکلنے کے لیے دعا ہے، یا آپ کے دل میں کوئی ایسا درد ہے جسے آپ کسی انسان سے کہہ بھی نہیں سکتے، تو آج رات اپنے رب کے سامنے بیٹھیے، موبائل ایک طرف رکھیے، دنیا کو ایک طرف رکھیے اور دل کو کھول کر اپنے اللہ سے بات کیجیے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے، لیکن آپ کی دعا آپ کو اس کے قریب کرتی ہے، اور یہ دعا آپ کی سب سے خوبصورت بات میں سے ایک ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو پانے کے لیے آپ اللہ کے پاس گئے تھے وہ چیز آپ کو ملے یا نہ ملے، لیکن اگر اسی بہانے آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو گیا تو آپ نے اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز پالی۔ اس لیے آج سے ایک بات طے کر لیجئے، دعا میں جلد بازی نہیں کریں گے، اللہ سے مایوس نہیں ہوں گے، حرام راستے سے اپنی ضرورت پوری نہیں کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی غلطی پر توبہ کریں گے، حلال کی کوشش جاری رکھیں گے، اور پھر اپنے رب سے کہیں گے یا اللہ مجھے وہی دے جو میرے لیے بہتر ہو اور میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ اگر آج آپ کی دعا ادھوری ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر مایوس ہو کر مت جائیے، ہو سکتا ہے آج آپ کا جواب راستے میں ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر کچھ لکھ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے آج کی آپ کی ایک سچی دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے دعا کرنے، حلال راستہ اپنانے، صبر کرنے اور اپنے فیصلے پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی دعا ہے جس کا انتظار لمبے سمے سے کر رہے ہیں تو اس کو لکھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کمنٹ میں لکھے یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہو وہی عطا فرما، آمین۔ اور اس ویڈیو کو اس انسان تک ضرور پہنچائیے جو اس وقت اپنی دعا کے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو امید مل جائے۔ پھر ملتے ہیں اسی طرح کے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔